अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो आज एक्सक्लूसिव विद तारिक चौधरी लेकर। उम्मीद है कि आपने अपने ईद के अयाम अपने अहल खाना, दोस्तों, ज़िज़्ज़ो-क़ारब और फैमिली के साथ अच्छे तरीके से गुजारे होंगे और अल्लाह से दुआ है कि इस तरह की खुशगवार ईदें आपकी ज़िंदगी में मज़ीद आएँ और आप अपने जुमला जो आपके प्यारे हैं उनके साथ उसको गुजारें। लेकिन आज का शो हमने एक अफसोसनाक सानहे के तनाज़ुर में तरतीब दिया है। जुमे और हफ्ते की रात बलूचिस्तान की सरजमीन को एक मरतबा फिर दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया। एक बस जो कि कोयटा से तफ्तान जा रही थी और उसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों के शहरी जो थे सवार थे, जो कि तफ्तान और तफ्तान से आगे मुबैना तौर पर कुछ ऐसे शहरी थे जिन्होंने ईरान और इराक़ में जाना था वैलिड लेजिटिमेट वीज़ों पर। उस बस को रोका गया रास्ते में दहशत गर्दों की जानिब से और रोक कर शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और मुबैना तौर पर कुछ ऐसे अफराद जिनके शनाख्ती कार्ड जो था उन पर मुस्तकिल पता जो था वो पंजाब के शहरों का था, उनको अगवा किया गया और अगवा करने के बाद उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये इस तरह का कोई पहला सानहा, पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के वाक़यात तवात्तुर से हो रहे हैं जब दूसरे सूबों से सफ़र करने वाले या दूसरे सूबों से जाके बलूचिस्तान में कारोबार या तालीम हासिल करने वाले लोगों को निशाना बनाया जाता है। ये क्या पैटर्न है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कुछ खोज लगाने की कोशिश करेंगे। अगर वैसे भी जायज़ा लिया जाए तो आज भी बनीर में भी एक वाक़या हुआ जहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया दहशत गर्दों को कला कमा करने के लिए और दहशत गर्दों की फायरिंग के नतीजे में 2 फ़ौजी जवान शहीद हुए। ये भी एक ऐसा वाक़या है जिस पे अफसोस का इजहार ही किया जा सकता है, इसलिए कि रास्ते पाकिस्तान दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही है और अपने जो उसके बेटे हैं, अपने फ़ौजी जवान हैं, उसके सिविलियन शहरी हैं, वो इस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की कीमत अदा कर रहे हैं। आज हमारे साथ 3 डिस्टिंग्विश्ड मेहमान मौजूद हैं इस वाले से बातचीत करने के लिए। शाहद रिंद साहब हैं जो कि तर्जुमान हैं बलूचिस्तान की हुकूमत के, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अब तक के जो है वो क्या महरक़ात सामने आए हैं, क्या तहकीकात हुई हैं और आने वाले दिनों में इस वाले से क्या कार्रवाइयाँ होंगी। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं जान अचकज़ई साहब जो कि फॉर्मर वज़ीर इत्तलात हैं, जो मौजूदा अभी कुछ अर्सा पहले केयर हुकूमत थी उसमें अपने वज़ीर इत्तलात के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अचकज़ई साहब आपकी आमद का शुक्रिया। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे सैयद मोहम्मद अली जो कि माहिर हैं कौमी सलामती अमूर के और मुख्तलिफ़ TV नेटवर्क्स पे आके ये जो ख़ित्ता है इसमें दहशत गर्दी के हवाले से जो सूरत हाल उसको एनालाइज़ करते रहते हैं। सीधे चलते हैं शाहद रिंद साहब की तरफ, चूँकि उन्होंने किसी मसरूफ़ियत के बायस कहीं जाना है और वक्त उनके पास कम है। बाकी मेहमानों से माज़रत कि उनके साथ हम बाद में इंगेज करेंगे। शाह साहब ये बताइएगा कि 15-16 घंटे गुजर चुके, अब तक क्या सूरत हाल सामने आई है? क्या किसी ने क्लेम किया है, किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल की है या आपने ट्रेस आउट किया है एग्जैक्टली कि इस वाक़े के पीछे कौन से अनासर जो हैं वो मुलव्वस हैं? जी शाहिद साहब। तारिक साहब, बज़ाहिर तो अभी तक के किसी भी तंजीम ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं किया, लेकिन जिस तरह का कल ये मामला जब गुज़श्ता रात दहशतगर्दों की जानिब से नोशकी का एक इलाका है, नोशकी डिस्ट्रिक्ट में जब आप एंटर हो रहे होते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तो सुल्तान चढ़ाई के करीब उन्होंने कोशिश की, कोई तकरीबन 10 से 12 के करीब बताया जाता है कि दहशतगर्द थे। उन्होंने कोशिश की नेशनल हाईवे को कंट्रोल करने की और उसमें उन्होंने एक बस से शनाख्त करके कुछ मुसाफिरों को उतारा जिनकी तादाद तकरीबन 9 के करीब थी और उनका ताल्लुक पंजाब से है। उसके अलावा एक जो हमारे रुकने असम्बली हैं बलूचिस्तान के, उनके भाई की गाड़ी गुजर रही थी, उस पर भी उन्होंने एम्बुश करने की कोशिश की और इन मुसाफिरों को वो उतार के जब हाईवे से जिसे कहते हैं अंधेरे का फायदा उठाते हुए कच्चे की तरफ गए तो पुलिस और जो लेवीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान उन्होंने इनको फॉलो करने की कोशिश की। तो जब वो उनके करीब पहुंचे तो दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का भी फायदा उठाया और जिसे कहते हैं उन्हें अंदाजा हो चुका था कि लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज पहुंच चुकी हैं, तो उसके बाद उन्होंने इन मजदूरों को कत्ल किया और वहां से फरार होने में कामयाब हुए। इस वक्त इनकी लाशों को नोशकी से क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया है और अब से कुछ देर बाद इसके जो है नमाज जनाजा के बाद इनको पंजाब रवाना किया जाएगा। और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सारी सूरत हाल का न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि एक अहम इजलास भी तलब कर लिया है जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि 2 माह पहले भी इस तरह का वाक़या हुआ था, इस ज़ाहिर आपकी हुकूमत नहीं थी, इससे पहले भी तवात्तुर से ऐसे वाक़यात हुए हैं। जब भी ऐसा वाक़या हुआ है होता है नोटिस लिया जाता है, कार्रवाई का वादा किया जाता है, उनको कैफ़र किरदार पहुँचाने की बातें की हैं। पिछले वाक़यात की तहकीकात का भी कोई नतीजा सामने नहीं आता और ये वाक़या जो है इसके बारे में भी कुछ अर्से बाद जो है ये वाक़या मंज़र-ए-आम से गायब हो जाएगा और ख़बरें जो है वो सामने आ जाएंगी और शायद लोगों को ये फरामोश हो जाएंगी। तो ऐसा क्यों होता है, तहकीकात के नताइज सामने क्यों नहीं आते? तारिक साहब, ये जो मामला है ये किसी एक हुकूमत का या एक सियासी जमात का चैलेंज नहीं है,
یہ ایک نیشنل چیلنج ہے جسے ہم گزشتہ 2 دہائیوں سے فیس کر رہے ہیں. اور چونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی میر سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کی کولیشن گورنمنٹ ہے, دونوں نیشنل لیول کی جماعتیں. اس واقعے کے فوری بعد پرائم منسٹر سے بھی رابطہ ہوا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا, اور کچھ اہم فیصلے جسے کہتے ہیں ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر لیے جانے, اور اس کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ اجلاس طلب کر لیا گیا. ماضی کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا. دیکھیں, ایک چیز یاد رکھیے کہ عید کی چھٹیاں تھیں اور ان چھٹیوں کے موقع پر دہشت گردوں نے ایک موقع کا فائدہ اٹھایا. ادروائز جسے کہتے ہیں سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرتے رہتے ہیں, اور ماضی میں بھی کئی ایسے واقعات کی روک تھام کی گئی اور مستقبل میں بھی کی جائے گی. اچھا شاہد صاحب, آپ نے بھی ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کا جو ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, مسنگ پرسنس کے حوالے سے ایک اپنا موقف رہا ہے, بڑا واضح موقف ہے بغیر کسی ابہام کے. اس طرح کے واقعات, اس کا جو پس منظر جب بیان کیا جاتا ہے, کچھ عناصر کرتے ہیں تو اس کو مسنگ پرسن سے جوڑتے ہیں, کہتے ہیں جی ریئیکشن ہے, ناراض لوگ ہیں. تو اس حوالے سے جو مسنگ پرسن کا معاملہ ہے, ایک بڑا جو بڑا اس کا براڈر پرسپیکٹو ہے, اس معاملے کو حل کرنے کے لیے آپ کی حکومت نے ابھی کیا تجاویز ہیں, کیا آپ کے پاس روڈ میپ ہے کہ اس معاملے کو سالو کیا جائے تاکہ کم سے کم یہ بہانہ یا یہ آرگومنٹ نہ ہو؟ میرے خیال میں 2 چیزیں بہت واضح ہیں. اگر ہم 2008 کو یاد کرتے ہیں تو 2008 میں بھی جب خیبر پختونخوا میں ضرورت تھی جسے کہتے ہیں 3D کی جو پالیسی تھی, ڈائلاگ, ڈیٹرنس اور ڈیولپمنٹ, اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت فیڈرل میں گورنمنٹ میں تھی, KPK میں ان کی کولیشن گورنمنٹ تھی. اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اسی پالیسی پر ہے, اور چیف منسٹر بلوچستان جو ہے سرفراز بگٹی, وہ بطور وزیر داخلہ بھی اس ساری صورتحال کو جانتے ہیں, اور انہیں اندازہ ہے کہ مستقبل کا لائحہ کیا طے کرنا ہے. اس کے لیے تجاویز انہوں نے اپنی لازمی سی بات پارٹی لیڈرشپ سے بھی اور اتحادیوں سے بھی ڈسکس کی ہیں, کیونکہ گورنمنٹ فارمیشن کے بعد ابتدائی مراحل ہیں, اور ان ابتدائی مراحل میں ان پالیسی چیزوں پر بہت کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا, لیکن انشاءاللہ جیسے کہتے ہیں چیزیں نظر آئیں گی, اور بلوچستان میں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں ان کا آغاز پہلے دن سے ہو چکا ہے, اور آنے والے دنوں میں بھی نظر آئیں گے آپ کو. اچھا, ایک چیز کا تعلق جو ہے وہ تھوڑا سا سیاست سے ہے, چونکہ آپ کے صوبے سے آج اپوزیشن کی ایک بڑی تحریک کا آغاز ہوا ہے, تحریک تحفظ آئین کے نام سے تحریک شروع کی گئی ہے. اس نے انہوں نے کہا ہے کہ مینڈیٹ چھینا گیا ہے صوبے کے عوام کا, اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ لوگوں کو ان کا مینڈیٹ واپس دیا جائے. تمام بڑے اسٹالوارٹس تھے آج اس جلسے میں. ایک تو بتائیے گا کہ اتنے بڑے جلسے میں جس میں نیشنل لیڈرشپ تھی, اس میں یہ جو نوشکی میں لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی فاتح خوانی وغیرہ کی گئی اطلاع ہے آپ کے پاس؟ اور دوسرا جو انہوں نے الزام لگائے ہیں, جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, فاتح خوانی کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی ہوئی ہے یا نہیں, میں اس پر کمنٹ بغیر کسی اطلاع کے نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن جو تحریک کا آغاز کیا گیا ہے وہ ایک طرح سے حیران کن سی لگتی ہے, کیونکہ اس اسٹیج پر جو جماعتیں موجود ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف آج سے چند سال قبل جسے کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر کس طریقے سے آئین کی خلاف ورزی کی مرتکب ہو چکی ہے, اسے سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کیا, وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو دیگر جماعتیں بلوچستان سے جن کا تعلق ہے, سردار اختر مینگل کی جماعت 2018 کے علاوہ ان کا جو مینڈیٹ رہا ہے وہ لگ بھگ یہی رہا ہے جو آج ہے. اور محمود خان اذکزئی صاحب اس اسٹیج پر موجود تھے. محمود خان اذکزئی صاحب نے آج کے ان الیکشنز میں جس بھی سچویشن کو فیس کیا وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے نہیں ہے, ان کے اپنے اندر پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے ان کا ایک اور گروپ بنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ان کے نتائج ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ نے چونکہ جانا ہے, ورنہ بہت سی باتیں آپ سے پوچھنے والی تھیں, لیکن بڑا شکریہ کہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا. جانے اذکزئی صاحب, یہ ایک اس کا جو پرسپیکٹو ہے, جو واقعات ہوتے ہیں بلوچستان میں, دہشت گردی ہے, اس کے کئی رنگ ہیں, اس کے کئی جہتیں ہیں, جوڑا جاتا ہے اس کو, جو میں نے سوال کیا تھا رین صاحب سے کہ جی مسنگ پرسن ہیں اور بڑی لوگوں میں ناراضگی ہے اور لوگوں کے عزیز و اقارب غائب ہیں. آپ بھی کچھ ماہ بلوچستان حکومت میں رہے ہیں, اس سے پہلے بھی آپ انگیج رہے ہیں, آپ کی معلومات تک رسائی ہے. یہ مسنگ پرسن کے جو معاملہ ہے اس میں فکشن کتنا ہے, حقیقت کتنی ہے؟ دیکھیے, مسنگ پرسن کے نام پہ بلوچستان میں ایک دکان کھلی ہے, اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس ہیں, اس میں جو ہے سیاسی پارٹیاں ہیں, وہ اس بیانیے کو لے کے فوج کو, مرکزی گورنمنٹ کو یعنی دفاعی پوزیشن پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. بلوچستان میں یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں پہ ٹیررزم ہے, اور ٹیررزم جو ہے وہ BLA ایک اسپانسرڈ گروپ ہے اور BLF ہے, ان کی طرف سے ہے. یہ بالکل ایک بڑا چیلنج ہے, لیکن
ان کے ٹیررزم کو کوئی بھی جو ہے وہ کنڈیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یا یہ لوگ تو ہے نا سر, یہ ہے ہی نہیں سر. جیسے دیکھیے مسنگ پرسن جو ہے وہ مجھے نہیں معلوم کہ ہیں یا نہیں ہے, لیکن مسنگ پرسن کے نام پہ جو بیانیہ ہے وہ اصل میں سہولت کاری ہے ان ٹیررسٹ. بہت سے لوگ اچھے سے آتے ہیں جو لے کے آتے ہیں اپنے بھائیوں کی تصویریں, اپنے بچوں کی تصویریں, اور وہ کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں, اور ہمارے جو مسنگ پرسن کا کمیشن بنا ہے وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اتنے افراد لوٹ آئے, جس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی مسنگ پرسن تو ہوں گے نا جو لوٹ کے آتے ہیں. دیکھیے 3 حملے ہوئے ہیں ابھی پچھلے 2 ہفتوں میں, تربت میں, پنجگور میں, گوادر میں. اس میں ایک میں 8 افراد مارے گئے, دوسرے میں 5 افراد ٹیررسٹ مارے گئے, اسی طرح 9 افراد, مچ میں تقریباً 12 افراد. یہ سارے ٹیررسٹ تھے, یہ کیمپوں میں تھے, یہ افغانستان میں ہیں, یہ ایران میں ہیں, یہ پہاڑوں میں ہیں. ان کے اپنے لواحقین ہوں گے, ان کی فیملیز بھی ہوں گی, اور انہیں لاشیں بھی ریسیو کی ہیں. لہٰذا یہ بجائے یہ کہیں کہ ان کے بچے بی ایل اے کے ٹیررسٹ بن گئے ہیں, بی ایل ایف کے ٹیررسٹ بن گئے ہیں, وہ اسٹیٹ پہ حملہ آور ہیں, وہ ریاست پہ ان کا الزام لگاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں یہ جو ٹیررسٹ حملہ کر رہے ہیں؟ یہ وہاں پہ واقعی بلوچی بولتے ہیں, وہ واقعی وہاں پہ جو بچے ہیں وہ وہی لوگ ریکروٹ ہوتے ہیں, ان کا دماغ ٹوسٹڈ ہوا ہے. تو ان کے لواحقین ہیں, ان کے لوگ بیٹھے ہیں اسلام آباد میں. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ مچ میں ایک واقعہ ہوا ہے جہاں پہ ایک صاحب ہیں بنگلزئی, ان کی بہن اسلام آباد میں مارنگ کے احتجاج میں بیٹھی تھی. اسی طرح پنجگور میں ہوا ہے, تربت میں ہوا ہے. تو ان لوگوں کے نام ہیں جو بعد میں ان دہشت گردوں کی فہرست میں ان کے چہرے نکل آتے ہیں. تو اس کو اصل میں ایک سیاسی بیانیے کے طور پہ ریاست پاکستان کو دفاعی پوزیشن میں لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اسپیڈ ہمیں یہ کہنا ہے کہ بلوچستان میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں, چاہے وہ پرو اسٹیٹ ہے یا اینٹی اسٹیٹ ہے, وہ دہشت گردوں کو, بی ایل اے کو کوئی کنڈیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ اسلام آباد میں جو آپ کے لبرل طبقات ہیں, جو انسانی قتل ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. بالکل نہیں. نام مجھے کوئی بتا کہ بلوچستان میں جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں, باقی لوگ انوار کاکڑ صاحب جو ایکس پرائم منسٹر ہے وہ نام لے سکتے ہیں, اور کوئی بھی سیاستدان بی ایل اے کا نام نہیں لے سکتا. جو محمد علی صاحب ہیں ان کو لیں, ان کو انوالو کریں, ان سے پوچھیں کہ ان کا پرسپیکٹو کیا ہے. شاہ صاحب 2 طرح کے واقعات ہوتے ہیں, افواج پر حملہ ہوتا ہے, سیکورٹی فورسز پر حملہ ہوتا ہے, ایف سی پر حملہ ہوتا ہے, یا پھر عام لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. بلوچستان میں جس طرح پنجاب سے سفر کر رہے تھے آگے جانے کے لیے, ان پر حملہ ہوا, ماضی میں زائرین پر حملہ ہوئے. تو 2 جہتیں ہیں, سیکورٹی فورسز کو پر حملہ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی ڈیمورلائز کرنے کے لیے, عام آدمی پر حملہ ہوتا ہے تاکہ صوبوں میں یا جو مختلف ایتھنک کمیونٹیز ہیں ان کے درمیان جو نفرت پیدا کی جائے اور ریاست کو بلیڈ کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہی موٹیو ہے اس سارے واقعات کے پیچھے, یا کچھ اور بھی موٹیوز ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جی, آپ نے مدعو کیا. دیکھیں جی, یہ پاکستان میں خصوصاً جو بلوچستان کا صوبہ ہے, یہ اس وقت عالمی سیاست جو ہے اور جو گلوبل جیو پولیٹکس ہے اس کا سمجھیں کہ ایپی سینٹر ہے. تو آپ نے 2 جہتیں بتائیں, میں آپ کے توسط سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کی 4 جہتیں ہیں, اور اگر آپ پچھلے 20 سال میں جس قسم کے ٹیررسٹ اٹیکس کے جو اہداف یا ٹارگٹس ہیں ان کو آپ کلاسیفائی کریں تو 4 طرح کے ٹارگٹس کو آپ کے دشمن جو ہیں, جو آپ کی سوورنٹی اور انٹرنل سیکیورٹی کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں, وہ ہدف بناتے رہے ہیں. نمبر 1 جو ٹارگٹ ہے وہ چائنیز انٹرسٹ, انویسٹمنٹ یا پرسنل ہے. نمبر 1, تاکہ چائنا کے اعتماد کو پاکستان کی سیکیورٹی کے نظام کے حوالے سے نقصان پہنچایا جائے. دوسرا ہدف, جس طرح آپ نے کہا, ہمارے دفاعی ادارے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ایف سی وغیرہ ہیں, تاکہ ان کے اوپر بھی ان کے مورال کو ڈیمیج کیا جائے, یا عوام کے ان کے اوپر سلامتی پہنچانے اور انشور کرنے کے اعتماد کو ڈیمیج کیا جائے. یہ دوسرا ہدف ہے. تیسرا ہدف جو ہے وہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ آپ کی جو ایتھنک فالٹ لائنز ہیں یا جو لنگوسٹک فالٹ لائنز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے. جس طرح کہ آج خبر آئی ہے کہ دیکھیں آپ نے نان بلوچی لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی ایک طرح سے ٹارگٹ کلنگ کی ہے. تو یہ ایک سگنل نان بلوچی لوگوں کو ہے کہ جی اس خطے میں آپ محفوظ نہیں ہیں, تاکہ ہم صوبوں کے درمیان بھی جو ڈفرینٹ ایتھنیسٹی کے لوگ ہیں نفرتوں کو پروموٹ کریں. اور جو چوتھی فالٹ لائن ہے وہ سیکٹیرین ہے, یعنی کہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو, بعض کمیونٹیز کو ٹارگٹ کیا جائے. اور آپ کو یاد ہوگا ہزارہ کمیونٹی کو کئی دفعہ
اس حوالے سے ٹارگٹ کیا جائے تاکہ پاکستان، ایران اور دیگر ممالک کے درمیان بھی مسائل کو بڑھایا جائے. تو آپ کو یہ پچھلے 20 سال یعنی گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے جو ہمارے دشمن ہیں ریاست کے، ہمارے مخالفین ہیں، وہ 4 مختلف سمتوں سے ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ ایک بریڈ کیا جائے اور چرکے لگائے جائیں جسم پر ریاست کے، اور اس کو آہستہ آہستہ کمزور کیا جائے. یہاں پر بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد جو میرے مہمان ہیں دونوں، ان سے بات چیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ کون سے پہلو ہیں جن کو دہشت گرد اور دہشت گردوں کے جو ایجنٹ ہیں وہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور کون سے پہلوؤں سے وہ وار کر رہے ہیں. جانب جگزی صاحب، یہ بڑا ایک نازک معاملہ ہے، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. پاکستان جو ہے وہ گلگت سے لے کر کراچی تک اور گوادر سے لے کر سوس تک پاکستانیوں کا ملک ہے. ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ جہاں چاہے، جس جگہ چاہے، اپنا روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے یا رہائش کے لیے، سیر و تفریح کے لیے جائے. یہ جو مختلف جو صوبوں سے جانے والے لوگ ہیں، ان کو خاص طور پہ بلوچستان میں نشانہ بنائے جانے کا ایک پیٹرن ہے. یہ بڑا افسوسناک ہے. اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے پہلو ہیں؟ کیوں وہ کون لوگ ہیں جو پنجابی کی بنیاد پر، بلوچ کی بنیاد پر، سرائکی کی بنیاد پر، یا گلگتی کی بنیاد پر، یا اردو اسپیکنگ کی بنیاد پر کسی کو نشانہ بناتے ہیں؟ پہلی بات تو بالکل میں ریفریز کرنا چاہتا ہوں جو ابھی آپ نے فرمایا کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان بلوچستان ہے. ہر پاکستانی کو یہ حق ہے کہ وہ ملک کے کسی بھی کونے میں، بلوچستان انکلوڈنگ، اپنا کاروبار کرے، اپنی زندگی گزارے. اسی طرح ہر بلوچستانی کو حق ہے کہ وہ پنجاب میں، سندھ میں، کے پی میں کہیں بھی اپنی زندگی کو گزار سکے. جو لوگ اس وقت دہشت گردی کر رہے ہیں وہ بلوچ نہیں ہیں، وہ دہشت گرد ہیں جو بلوچوں کا نام استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے عام بلوچوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے پشتونوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے جو پنجابی سپیکنگ کمیونٹی کے لوگ جو وہاں پہ مزدور بیچارے آتے ہیں کام کرنے کے لیے، ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. تو یہ BLA ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. اب مسئلہ یہ کہ جو بلوچ سیاستدان ہیں، جو پشتون سیاستدان ہیں، وہ BLA کو کنڈیم نہیں کرتے ہیں. اس لیے 2 وجوہات ہیں اس کی. ایک تو یہ وہ ڈرتے ہیں کیونکہ بندوق ہے BLA کے پاس، اور دوسری بات یہ کہ وہ اسٹیٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے اس خطرے کو استعمال کرتے ہیں ایز اے لیوریج کے طور پہ. لہٰذا ہمیں ان کی آواز سنائی نہیں دیتی. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر بلوچستانی پولیٹیشین وہ کنڈیم کریں کہ یہ ہی از ناٹ امانگ اس، یہ BLA ہم میں نہیں. ایک چیز، یہ جو بلوچستان کے پولیٹیشین ہیں وہ سارے بڑے بڑے سردار ہیں، وڈیرے ہیں، نواب ہیں، ٹائٹل ہیں ان کے پاس. کیا وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں کہ وہ سچ نہیں بولتے؟ آپ نے کہا نا کہ وہ اس لیے ڈرتے ہیں، نام نہیں لیتے کہ وہ جو دہشت گرد ہیں ان کے پاس بندوق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست پہ، پاکستان میں رہنے والے بہت سے طاقتور لوگوں نے، جو لیڈرز ہیں، پوری قوم کے لیڈرز ہیں، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ان لوگوں کے سامنے. جی 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی ہتھیار ڈالے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ بالکل ڈرپوک ہیں جو BLA کا نام نہیں لیتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو BLA کو استعمال کرتے ہیں، اسٹیٹ کو بلیک میل کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ناراض بلوچ ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ان کے گریونسز ہیں. ان کے کوئی گریونسز نہیں، یہ انڈین پراکسیز ہیں. اگر کسی کے گریونسز ہے وہ ہر پاکستانی کے ہیں. ایجوکیشن ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے، چاہے وہ مکران میں ہے، جوب میں ہے، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب میں ہے، چاہے وہ رورل سندھ میں ہے. تعلیم یعنی ہیلتھ سب کا مسئلہ ہے. لہٰذا یہ مقدمہ جب یہ سیاستدان اور سردار اور نواب بناتے ہیں، وہ ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے CM بننا چاہتے ہیں، وزیر بننا چاہتے ہیں، پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. اس لیے انہوں نے جو ہے یہ BLA اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا جو یعنی لیور ہے اس کو سامنے رکھا ہوا ہے. لہٰذا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ ریکگنائز کرنا ہے کہ ٹیررزم اور عام بلوچ دہشت گردی کو، اور جو سیاسی کارکن ہے جو سیاست کے ذریعے، جو آئین کے ذریعے اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، اس کو ویلکم. لیکن اگر کوئی ریاست کے سامنے بندوق اٹھاتا ہے تو اس کو کنڈیم ضرور کرنا چاہیے. محمد علی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ 3 بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں. ان کو ہتھیار کہاں سے ملتا ہے، ان کو پیسہ کہاں سے ملتا ہے، ان کو تربیت کہاں سے ملتی ہے، سہولت کاری کہاں سے ہوتی ہے. ان 3 چیزوں پر ابھی تک انفارچونیٹلی ہم پوری طرح قابو نہیں پا سکے. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ کیوں ایسا نہیں ہو سکا؟ راستے کیوں نہیں بند کیے جا سکے اب تک؟ دیکھیے جان صاحب نے بہت باشگاف الفاظ میں آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں، میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں یہ جو سہولت کاری ہے یا ان کو ہیومن مٹیریل ویپنز کی سپورٹ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے.
اور لیکن یہ ایک اگر اسٹریٹجی کی لینگویج سے بات کی جائے تو یہ ٹیکٹیکل ایشو ہے. جو زیادہ امپورٹنٹ اسٹریٹجک لیول پہ 3 چیلنجز ہیں وہ دہشت گردی کی فزیکل جو مینیفیسٹیشن یا کائنیٹک ڈائمنشن ہے صرف وہ نہیں ہے. اس کو جو رسد مل رہی ہے وہ 3 اور ڈومینز میں مل رہی ہے جس کا حوالہ تھوڑا سا ابھی جان صاحب نے بھی دیا. یعنی کہ ایک جو ان کو کمک مل رہی ہے وہ سیاسی ہمدردی کی صورت میں مل رہی ہے ان جماعتوں کی جانب سے جو کہ اس بیانیے کو ریاست کے اوپر بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. دوسری جو ان کو کمک مل رہی ہے وہ قانونی اعتبار سے مل رہی ہے ان مسنگ پرسنز کے فیک نیریٹو کی صورت میں جب عدلیہ کے پاس جا کے آپ ریاست کے خلاف مقدمات دائر کرتے ہیں تاکہ ریاست کے اوپر بھی پریشر ڈالا جائے. اور تیسرا محاذ ہے وہ انفارمیشن ڈومین کا ہے جس میں این جی اوز اور کئی انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن جو ہیں وہ مہرنگ بلوچ جیسے جو کردار ہیں ان کو میکسیمم پروموشن اور پبلسٹی دیتی ہیں اور عالمی طور پہ پاکستان کو پیش کیا جاتا ہے کہ جناب انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. تو پاکستان کو ایک غیر ذمہ دار غیر مستحکم انسان دشمن ریاست کے طور پہ پریزنٹ کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 3 محاذ دیکھیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہماری افواج ہماری انٹیلیجنس ادارے جو ہیں انتہائی میں سمجھتا ہوں اپنے جاسوسانی کے ساتھ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے روزانہ سینکڑوں ایسے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں جن کی کامیابی کا عوام کو اور میڈیا کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن اگر ایک اس طرح کی واردات ہوتی ہے تو وہ سامنے آتی ہے. لیکن آپ کے توسط سے مختصراً میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسنگ پرسنز کا فیک بیانیہ ہے جس کو قانونی طور پہ ہمدردی جو ہے عدلیہ کے ذریعے دی جاتی ہے اور میڈیا کے ذریعے سے ڈسپروپورشنٹلی اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. لیکن شاہ صاحب ایشو یہ ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب میری ایک سن لیجیے نا شاہ صاحب ایشو یہ ہے کہ مسنگ پرسن کی تعداد پہ تو شک ہو سکتا ہے. تعداد تو چیلنج کی جا سکتی ہے. مثلا ایک فریق کہتا ہے کہ مسنگ پرسن کی تعداد 20,000 ہے. ہو سکتا ہے کہ تعداد 400 ہو 500 ہزار ہو لیکن مسنگ پرسنز کا وجود تو موجود ہے. ہم اس سے انکار تو نہیں کر سکتے یہ اکثر. دیکھیے میں 2 باتیں آپ کے سوال کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جوائن کرتا ہے اور وہاں سے اس کا ایک ذہن تیار کیا جاتا ہے اور پھر وہ اس کو کسی دوسرے ملک روانہ کر دیا جاتا ہے حربی اور دہشت گردی کی تربیت حاصل کرنے کے لیے. اور یہاں پہ اس کے جو ہمدرد ہوتے ہیں وہ بیانیہ مرتب کرتے ہیں کہ جناب وہ مسنگ پرسن ہو گیا ہے. بعد میں جب وہ کسی ریاست کے خلاف حملے میں ملوث پایا جاتا ہے گرفتار ہوتا ہے یا ہلاک ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو دہشت گرد تھا. تو اصل میں آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے میڈیا کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تصویر کے جو چاروں رخ ہیں ان کو ذمہ داری کے ساتھ تصویر کے چاروں رخ جو ہیں وہ دکھانا میڈیا کا اور سول سوسائٹی کام ہے. یہ بڑا مضبوط آرگومنٹ ہے. اس کی حقیقت کو واضح کیا جا سکتا ہے. جی یہاں پر ہم نے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ وے فارورڈ کیا ہے. بات چیت ہونی چاہیے آپریشن ہونا چاہیے یا پھر یہ ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. ہم بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی کہ جو دہشت گردی ہے خاص طور پر وہ واقعات جہاں کسی ایک صوبے کے افراد کو یا دوسرے صوبوں کے افراد کو نشانہ بنایا جاتا ہے اہل پاکستان کو اور اس کو مختلف رنگ دیے جاتے ہیں. اس کا سلوشن کیا ہے؟ میرے مہمان دونوں موجود ہیں. دونوں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں لکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور صورتحال کو انالائز کرتے ہیں. جان چودھری صاحب جو کہ حکومت میں بھی رہے ہیں اس سے پہلے بھی مختلف عہدوں پر مختلف حیثیتوں میں انگیج رہے ہیں حکومتوں کے ساتھ اور مسنگ پرسن کے معاملے کو سمجھتے بھی ہیں. ان سے پوچھوں گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے وے فارورڈ کیا ہے؟ بات چیت کی جائے سیاسی جماعتوں کو انگیج کیا جائے آپریشن کیا جائے تاکہ یہ معاملہ جو ہے حل ہو اور حل ہونے کے بعد بلوچستان کی سرزمین جو ہے وہ امن و آشتی کا گہوارہ بن سکے. جی دیکھیے معروضی حقائق کیا ہیں. پہلی بات یہ کہ اس وقت ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں جن کا نام BLA اور BLF ہے. ان میں ہاسٹائل ایجنسیاں گھس چکی ہیں. ان کا ایجنڈا اڈاپٹ ہو چکا ہے فورن ایجنڈا. اب ہمارے لیے کیا آپشن ہے؟ کیا ہم نے ان ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو میننگ فلی شکست دے دی ہے؟ نہیں دی ہے. ابھی تک وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں. جب وہ حملہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کو فنڈنگ ملتی ہے
ان کی ریکروٹمنٹ ملتی ہے, ایمونیشن ملتی ہے, لہٰذا وہ دوسرے عملے کی تیاری کرتے ہیں. جب تک ہم ان کو میننگ فلی شکست نہیں دیں گے, نہ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ, اور نہ اس مذاکرات کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ آخری دہشت گرد کے مارنے تک جو ہے وہ ہم لڑتے رہیں, لیکن آپریشن اس وقت تک جب تک ہم ان کو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہم ان کو مار نہیں دیتے ہیں, ان کو ہم شکست نہیں دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ٹیبل کی بات ہوگی, مذاکرات کی بات ہوگی. جو سیاسی ڈونگ ہم نے کہیں دائیوں سے رچایا ہے کہ یہ ہم ناراض بھائی ہم انہیں انگیج کریں, ہم مذاکرات کریں, یہ اصل میں سیاستدانوں کا وہ پلائی ہے جس میں وہ صرف اپنے پرکس, پریولیجز اور پولیٹیکل آفس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. لہٰذا اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم میننگ فلی دہشت گردی کو شکست دیں, پھر ہم کو ان کو آفر کریں کہ ابھی اگر آپ نے سرنڈر کرنا ہے تو ریاست پاکستان کے شرائط اور آئین پاکستان کے تحت آپ نے سرنڈر کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ بلوچستان ڈیولپمنٹ کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس وقت جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ہم کیری کریں اور وہ سنگل مائنڈیڈلی ہمارا فوکس ہو. اس میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں, جو بھی قربانیاں ہمیں دینی پڑ رہی ہیں وہ ہم کنٹینیو رکھیں. لیکن ایک چیز طے ہے کہ بلوچستان میں گورننس کا مسئلہ ہے, بلوچستان میں کرپشن کا مسئلہ ہے, دہشت گردی 5% ہے, کائنیٹک آپریشن 5% ہے. گورننس اور کرپشن یہ دو چیزیں ہم نے ہینڈل کرنی ہے جو ہم مس کرتے ہیں. اس وقت بلوچستان میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہسپتال, تعلیم, ایجوکیشن, یہ 3 مسائل ہم نے حل کرنے ہیں. انسرجنسی کو ہم شکست دیے بیٹھے ہیں. شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ حل تلاش کرنا ہے ظاہر ہے, اور اب جب کوئی شخص, جب کوئی فرد, جو گروہ جو ہے ریاست کے خلاف بندوق اٹھاتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, ریاست کو آپریشن کرنا ہوتا ہے. ریاست کے پاس لیجٹمیٹ پاور ہوتی ہے. آئین پاکستان جو سرزمین کا آئین ہے اس کو جو طاقت دیتا ہے, پاور دیتا ہے کہ وہ شرط پسندوں کے خلاف کارروائی کرے. لیکن ساتھ ساتھ دنیا بھر میں جب کہیں اربن انسرجنسی ہو تو اس کے خلاف آپریشن کے ساتھ ساتھ ان سے بات بھی کی جاتی ہے, مذاکرات کیے جاتے ہیں. آپ کے نزدیک کون سی آپشن ایسی ہے جس کو اڈاپٹ کر کے اس کا جو فوری سلوشن بھی نکالا جائے اور دیر پا سلوشن بھی نکالا جائے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ آئیدر اور, بلیک اینڈ وائٹ اور میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے دونوں آپشن. آپ کو ایک بنیادی طور پہ ایک جامعہ, ہمجہت اور تسلسل کے ساتھ فیصلہ کن اہداف حاصل کرنے کے وقت تک ایک کنسسٹنٹ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, اور اس اسٹریٹجی کے چاروں پہلو ایکولی امپورٹنٹ ہیں. جس طرح جان صاحب نے کہا, آپ کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ان انڈیویجولس کو کیئرفلی انٹیلیجنس کی بیسس پہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے, ان کو گرفتار کیا جائے یا ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے یا قانون کی کٹہری میں لایا جائے. یہ ایک پہلو ہے. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر یہ جو دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں ان کو بلوچستان کی سوسائٹی میں نفسیاتی طور پہ اور عوامی اور سیاسی طور پہ آئسولیٹ کیا جائے, یہ اس کے لیے سیاسی حکمت عملی بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ جو چیف منسٹر بلوچستان ہے وہ ایک دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک ایسی سیاسی حکمت عملی ڈیولپ کریں گے جو کہ جس طرح کہا گیا کہ کرپشن کا بھی خاتمہ کریں, گورننس بھی کے مسائل کو بھی حل کریں, کیونکہ بیڈ گورننس وہ نفرت اور غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں جس کو دہشت گرد پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو جب تک گورننس کے معاملات ایڈریس نہیں ہوں گے, ڈیولپمنٹ کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ بڑھانا ہے اور اس انداز میں آگے بڑھانا ہے کہ عام بلوچ نوجوان جو ہے اس تک بھی یہ مواقع جو ہے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر سکے, اپنے آپ کو سمجھ سکے کہ وہ سارے نظام کے ساتھ منسلک ہے. جان صاحب آخری جو کیبنٹ ہے, اور میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آج آغاز کیا تحریک کا, ایک تحریک تحفظ آئین, متعدد سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہیں. جب بھی پاکستان میں 8 فروری کے بعد آج تک بات چیت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انتخابات میں مینڈیٹ چرا لیا گیا, انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے, جو ہارے ہیں وہ بھی دھاندلی کا ذکر کر رہے ہیں اور جو جیتے ہیں وہ بھی ذکر کر رہے ہیں. چونکہ آغاز بلوچستان سے ہوا اور آپ کے ٹیکر حکومت میں شامل تھے, آپ کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں آج کے اس جلسے کو, آج کے مطالبات کو کہ جی اصل مینڈیٹ جو ہے اس کے اقتداروں کو لوٹا دیا جائے؟ دیکھیے سیاسی بیانیہ ہے, جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو اس وقت اقتدار میں نہیں ہیں وہ اسی طرح بیانیے گڑتی ہیں. 2018 میں بھی پارٹیاں جو اس وقت اپوزیشن میں ہے وہ اقتدار میں تھی, اس وقت کسی کو یہ نظر نہیں آیا کہ یعنی بالخصوص میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی دھاندلی ہوئی, وہ بینیفیشری تھے لہٰذا اس وقت سب کچھ ٹھیک تھا. جبکہ اس وقت پی ایم ایل این جو ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ الیکشن رگڈ ہیں. آج دونوں پارٹیاں جو ہے وہ مطمئن ہیں, جبکہ
जबकि PTI इसको रिग्ड इलेक्शन समझती है और बाकी छोटी वैसे पार्टियां, मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग मुतमिन नहीं है, वो कहते हैं, वो भी कहते हैं कि धांधली हुई है। वो पार्टी उसको डिसोन करती है, वो कहते हैं उनकी ज़ाती राय है। लेकिन एज ए पार्टी की अगर मैं बात करूं PMLN की, उन्होंने ये नहीं कहा है कि इलेक्शन रिग्ड है। तीसरी अहम बात ये कि अब चूंकि इस वक्त PTI एक पूरे मुकदमा उन्होंने बनाना है और मुकदमा इसी बुनियाद पर है कि इलेक्शन रिग्ड है, लिहाजा उन्होंने हुकूमत को, रियासत को दिफाई पोजीशन में लाने के लिए ये जो है सोशल मीडिया के ज़रिए ये मैसेज एम्पलीफाई किया है और उसी पे इन्होंने बाकी छोटी पार्टियां। आपके ख्याल में ये तहरीक जो है, जो आज जिसका आगाज़ हुआ है पशीन से, आगे बढ़ेगी या ज़्यादा पजीराई हासिल नहीं होगी इसको? देखिए, पहली बात तो ये कि इस वक्त जो है लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, इन्फ्लेशन है, यानी गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, लोगों को खाने के जो है वो लाले पड़े हुए हैं, मुल्क के मीशत को स्टेबल करना है, तो आम लोगों के तो मसाइल यही है। ये जो PTI है, उन्होंने तकरीबन 32% से भी कम वोट हासिल किए हैं, बाकी 40% जो है वो पीपल्स पार्टी और PMLN ने हासिल किए हैं, और बाकी जो पार्टियाँ हैं, लिहाजा जो आवाम है जिसको जो मेजॉरिटी परसेंटेज में कहूँगा। सर, मुझे यहाँ पर आपको इंटरप्ट करेगा, आपकी बात जारी थी, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन वक्त चूँकि हमारा ख़त्म हो गया, इसलिए मैं शुक्रिया के साथ अपने मेहमानों जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब, जनाब जहान चकज़ई, फॉर्मर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन फॉर केयर टेकर गवर्नमेंट, और शाहद रिन साहब, तर्जमान हुकूमत बलूचिस्तान, तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ रहे और आपने अपने ख्यालात और तजज़िये से हमें नवाजा। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।